अस्सलाम वालेकुम। आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान में उभरते हुए एक जदीद निज़ाम काश्तकारी के हवाले से। ये टॉपिक हमने क्यों चुना है? इसलिए कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, जैसा कि आप जानते हैं, और साथ ही पाकिस्तान दुनिया के जो क्लाइमेट चेंज से मुतासर ममालिक हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो मुतासर ममालिक हैं, उस लिस्ट में आता है और करंटली इसका नंबर 8वां है। जिस निज़ाम काश्तकारी की हम बात करने लगे हैं उसकी तफसील तो हम बात करते हैं, लेकिन मैं आपको मुख्तसर बताऊं कि क्लाइमेट चेंज से जो पाकिस्तान की जो ज़राअत है वो न सिर्फ ड्राउट्स की वजह से भी मुतासर होती है, बल्कि फ्लड्स की वजह से मुतासर होती है। फिर फ्लैश फ्लड्स भी आ रहे हैं, अब तो रेन फ्लड्स भी आ रहे हैं, जैसा कि आपने 2022 में देखा, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान और इसके अलावा पंजाब और केपी में भी उसने पाकिस्तान की मईशत को और ज़राअत को शदीद मुतासर किया। उससे पहले कि हम इसको बात को आगे बढ़ाएं, मैं आपका तारुफ करा दूं। आसिफ शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक निज़ाम काश्तकारी है पिकनिक, पैदावार कुदरती निज़ाम काश्तकारी, उसके ये मौजूद हैं। आप लाहौर बेस्ड हैं। इनसे हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, और बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे आपने लाइन पे लिया। जी आसिफ साहब, हम आपसे पिकनिक के हवाले से तो डिटेल से मालूम करते ही हैं। काइंडली अपना तारुफ उस सेंस में करा दें कि आपने जो ये पिकनिक में आपकी किस तरह से आप लोग इस तरफ आए, और उससे पहले आपका एक एक्सपीरियंस रहा है, वास्ट एक्सपीरियंस रहा है। अमेज़न फॉरेस्ट है, उसमें भी आपका एक जो लिंक बनता है, वो काइंडली हमें हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। थैंक यू। जी शुक्रिया। मैं 1972 में अमेरिका से वापस आया। वहाँ पे मैं एक बड़ी कंपनी में एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनी में ही काम करता था, तो मुझे किसी मजबूरी के तहत वापस आना पड़ा। और यहाँ पे हमारी ज़मीनें थीं और मैंने यही प्रोग्राम बनाया कि बजाय इसके कि मैं किसी की नौकरी करूँ, मैं अपना कारोबारी ज़िंदगी चलाता हूँ, और वो ज़राअत को मैंने इंतखाब किया, ज़राअत का। और ज़मीनें हमारी इस ऐसे जगह पे थीं जो बहुत ही एक गरीब इलाका था, जहाँ पे 6 महीने का पानी था और सिर्फ गर्मियों की फसलें वगैरह लगती थीं, और ज्वार, बाजरा, चरी और मोटा चावल वगैरह इस्तेमाल होता था, और यही वहाँ की स्टेपल फूड थी वहाँ के लोकल लोगों की। वहाँ पे लेकिन मेरा जो फार्म है वो बहुत ही विजिबल है, मेन रोड के ऊपर, और तकरीबन 1.5 मील उसकी लेंथ है सड़क के दोनों तरफ, यानी कि रोड फ्रंट है। तो उस सड़क से जो भी साहब गुजरता था उसको वो मिस नहीं कर सकता था। तो मैंने अमेरिकन स्टाइल ऑफ फार्मिंग 72 में शुरू की, और जिसकी वजह से पूरा इलाका उसको फॉलो करते हुए आज पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 इलाका क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में कहा जाता है। हम उस वक्त से जो हमने शुरू किया वो तो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर था, जो एक अमेरिकन स्टाइल एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं, जिसमें जो टारगेट होता है वो ये होता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड लेनी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट की बात नहीं करते, हम ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड की बात करते हैं। उसके लिए सीड के हाई यील्डिंग सीड्स या ऐसे सीड्स बनाए गए जिसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो, और फिर उन पोटेंशियल को अचीव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमने खादें डाली, और ज़्यादा से ज़्यादा हमने जहरें इस्तेमाल की, और फिर हल चलाए और पानी के वसाइल इस्तेमाल किए, और सारा करने के बाद फिर हमने एक अच्छी यील्ड तो ज़रूर ले ली, लेकिन उसकी कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ी। हमने ज़मीनें अपनी तबाह कर ली, हमने पानी के वसाइल ख़त्म कर दिए, माहौलियात जो थी, एटमॉस्फेयर, वेदर आप देखते हैं, सारे चैलेंजेस हमारे पास हैं जो। और इससे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फार्मर, इतनी यील्ड आने के बावजूद भी फार्मर की गुर्बत दूर नहीं हुई। फार्मर जितना भी एक्स्ट्रा कमाता था वो इन इनपुट सप्लाई कंपनीज को ही दे देता था, सो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो इसके बाद जो फूड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इतनी ख़राब है कि जिसकी वजह से शायद ही कोई बंदा किसी भी एज ग्रुप में हो जिसको कोई ना कोई हेल्थ का इशू ना हो, और हर वक्त हर मसला जो है वो उसमें कोई ना कोई जो दवाई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है। अब देखिए हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं और डॉक्टर्स के पास अपॉइंटमेंट्स के लिए वक्त नहीं मिलता। उसकी मेजर वजह यह है कि हम जो खुराक खा रहे हैं वो खाने के काबिल नहीं है, उसमें वो न्यूट्रिशन डेंसिटी है ही नहीं है जो हमारी जिस्म के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट कर सके, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके, ताकि हम विथस्टैंड करें सारी बीमारियों को, पेंडेमिक्स को।
سو 2008 میں اتفاق سے میرے ایک دوست ہیں وہاں پہ برازیل میں جو دنیا کے سب سے بڑے شوگر کین کے فارمر ہیں، 2,60,000 ایکڑ کے قریب ان کا گنے کی کاشت ہے اور بہت ساری شوگر ملز ہیں، اور وہ سارا ہی گنا جو ہے وہ آرگینیکلی پروڈیوس کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں کسی قسم کا کوئی کیمیکل استعمال نہیں کرتے، اور ان کی پروڈکٹ پوری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ تو میں ان کو کوئی مسئلہ تھا تو میں ان کو میں بیسیکلی میری مشین ڈیزائننگ جو ہے وہ میرا ایک ہابی ہے، اور میں بہت ساری میں نے مشینیں ڈیزائن کی جو یونیک تھیں پوری دنیا میں اور جس کی بہت افادیت ہوئی۔ تو ان کا ایک ایشو تھا جو میں سالو کرنے وہاں پہ برازیل گیا، اور کوئی مجھے 2-3 ہفتے وہاں پہ لگے۔ تو جب میں نے کام ختم کیا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے دوبارہ شاید میں برازیل نہ آ سکوں تو مجھے امیزون جو ہے وہ جنگل دکھائیں۔ انہوں نے اپنا پرائیویٹ پلین مجھے دیا اور 7 بندے کی، اور ہم جا کے امیزون کی سائٹ کے اوپر سٹرپ پہ لینڈ کیا، چھوٹا سا جہاز تھا اور آگے موٹر بوٹ کھڑی تھی اور ہم نے اپ سٹریم جانا شروع کر دیا۔ وہاں پہ جا کے میرے ہوش گم ہو گئے، یعنی کہ ایک کہتے ہیں نا آئی اوپننگ ہوئی وہاں پہ کہ یہ جنگل جو ہے 40 کروڑ سال سے سرسبز و شاداب ہے، تھرائیو کر رہا ہے، اور اس کا ابھی یعنی کہ پوری دنیا کی 40% کے قریب آکسیجن وہ پروڈیوس کر کے دے رہا ہے آپ کو، اور ابھی بھی ایسا ایریا ہے کچھ 60-70% ایریا ایسا ہے جہاں پہ ابھی تک انسان نہیں پہنچ سکا، اور اتنی وہاں پہ 40 کروڑ سال سے سارا کچھ زندگی چل رہی، وہاں تو کسی کھاد کی کمی نہیں ہوئی، کسی ڈی اے پی کی کمی نہیں ہوئی، کسی یوریا کی کمی نہیں ہوئی، کسی انسیکٹ، کسی پیسٹ، کسی ڈیزیز نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ تو وہاں پہ میں نے ہٹس بنی ہوئی تھی، وہاں پہ میں رات ٹھہرا، اور اگلے دن میں نے وہاں پہ وقت گزارا یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ بھئی وہ کون سے ایسے عمل ہیں جو نیچرل ایکو سسٹم آف کراپ پروڈکشن اینڈ سوائل فرٹیلٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضع کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو، پودا واحد چیز ہے دنیا میں جو خوراک پروڈیوس کرتا ہے، کوئی اور جاندار چیز دنیا میں خوراک پروڈیوس نہیں کر سکتی، ابلٹی نہیں ہے اس میں، صرف پودا جو ہے خوراک پروڈیوس کرتا ہے، اور ہر جاندار چیز جو ہے پودے کی خوراک کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہے۔ سو اگر پودا ہی یہاں پہ تھرائیو نہ کرتا اس پلانٹ ارتھ کے اوپر تو باقی لائف فارمز کس طریقے سے آتی؟ سو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ بغیر کسی انٹرونشن کے وہ 40 کروڑ سال سے کامیابی سے چل رہا ہے، کسی چیز کی ڈپلیشن نہیں ہوئی۔ سو ہم نے جب یہ انڈسٹریل ایگریکلچر شروع کیا، یعنی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو ہم نے سمجھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ عقل مند ہیں، اور ہم نے اس میں جو قدرتی نظام تھا اس میں چھیڑخانی کرنی شروع کر دی۔ چھیڑخانی میں گہرے پلٹاویں جس کو ہل کہتے ہیں، مولڈر پلاؤ، اس کو چلانا شروع کیا، زمین کو پلٹا دیا، اس کے بعد زمینوں کو لیول کیا، زمین کو پانی میں ڈبو دیا، پھر زمین کو ہل چلا کے ننگا چھوڑ دیا۔ یہ سارے جو عمل تھے جو ہم کر رہے تھے، اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہماری ییلڈ کو انکریز کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ییلڈ کو ڈکریز کر رہے تھے اور ہمارے لیے مسائل کھڑے کر رہے تھے وہ سارا، کیونکہ قدرت سے جنگ آپ کس حد تک کر سکتے ہیں؟ قدرت سے جنگ کر کے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سو اس میں جب وہاں پہ دیکھا تو 4 چیزیں بنیادی طور پہ وہاں پہ میں سمجھ سکا جو ہمارے ایگریکلچر میں، جس کو ہم انڈسٹریل کنونشنل ایگریکلچر کہتے ہیں، اس میں ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ قدرت کے نظام میں نہیں ہے۔ پہلی چیز تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سبزہ اگانا تھا اس کو اونچا رکھا، یعنی کہ پوری جو خشکی ہے یہ سمجھیں کہ آپ ایک ریزڈ بیڈ ہے، اور ساری ویجیٹیشن اونچی جگہ پہ ہوتی ہے۔ بارش ہوتی تھی، جتنا پانی جذب ہونا ہو گیا، باقی رن آف کر کے ندی نالوں میں بیٹھ کے بہ کے سمندر میں چلا گیا۔ سو پانی یعنی کہ پودا اور زمین پانی کی اننڈیشن کے لیے ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے، یعنی کہ جب ہم زمین میں کھلا پانی چھوڑتے ہیں، یہ جب نہری نظام یہاں پہ آیا اور اس وقت ہم نے زمینوں کو لیول کرنا شروع کیا، یہ ہماری سب سے بڑی اس وقت غلطی ہم نے شروع کی۔ ہمیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں تھی سوائل سسٹم کی، اور ہم نے اسٹڈی بھی نہیں کیا کہ نیچرل جو سسٹم ہے وہ کس طریقے سے چل رہا ہے، اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کس طریقے سے امپروو کر کے اپنے لیے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس کے خلاف ہم نے جنگ شروع کر دی۔ سو پہلی تو یہ ہے کہ اپ لینڈ جو ہے وہ ویجیٹیشن کی ہے، اور لو لینڈ جو ہے وہ ایکویٹک پانی اور ایکویٹک لائف کے لیے، یعنی کہ پانی اور پانی کے جانوروں کے لیے۔ اب سب سے پہلا کام جو ہے وہ غلطی ہم نے یہ کی کہ ہم نے
اپ لینڈ کو لو لینڈ میں کنورٹ کر دیا, کھالے بنے بنائے اور زمین کو لیول کیا, بنے بنا کے پانی کھلا چھوڑ دیا, یعنی کہ اپ لینڈ کو ہم نے لو لینڈ. اب زمین کے اندر حیات ہیں, یعنی کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ ایک اچھی سوئل کا ایک چائے کا چمچہ آپ اٹھائیں تو اس میں 8 ارب سے زیادہ لیونگ آرگنزمس ہیں. جسٹ ان 1 ٹی اسپون 8 ارب سے زیادہ لیونگ آرگنزمس ہیں. اب انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ زمین کو لیول کرنے کے لیے بنایا ہی نہیں تھا, ساری ڈلوانے تھیں, تو ان کو تیرنا نہیں سکھایا اللہ تعالیٰ نے. سو جب ہم پانی کھلا چھوڑ کے لگاتے ہیں تو یہ زمین کے اندر ڈوب کے مر جاتے ہیں, ڈرون ہو جاتے ہیں. ڈرون ہونے, اور یہی وہ نظام ہے, یہی وہ سسٹم ہے جو جس سے پودے جو ہیں وہ تھرائیو کرتے ہیں بغیر کسی پرچیز ٹرانسپورٹ کے, بغیر کسی کھاد کے, بغیر کسی زہر کے. سو سب سے پہلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں زمین کو پانی میں ڈوبنے نہیں دینا کسی بھی قیمت پہ, اور اس کے لیے ہم نے بیڈز بنانے شروع کر دیے, یعنی کہ اونچی جگہ ود ان سوئل, اور کھیلی بنائی جس میں سے پانی لگے گا اور اس کھیلیوں میں سے ٹریکٹر گزرے گا. تو دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ وچ وی ڈیڈ. اور اس کے بعد یہ تھا کہ زمین میں کبھی حل نہیں چلنا. دنیا اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حل بنائے ہوئے ہیں, اپنے ارتھ ورمز اور گڈوئے اور بے شمار لاکھوں قسم کی چیزیں بنائی ہیں جو سوائل کو پلرائز کرنے کے لیے. اب ہمیں ہل چلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سوائل کو اتنا پلرائز کرتے ہیں کہ وہ سوائل ہمارے ہل چلائے ہوئے زمین تو سخت ہو جاتی ہے, وہ سختی نہیں ہوتی, وہ نرم ہی رہتی ہے. سو دوسری چیز ہے, یعنی کہ پہلی زمین پانی میں ڈوبنی نہیں چاہیے, دوسری یہ ہے کہ اس میں کبھی ہل نہیں چلنا چاہیے, اور تیسری کسی بھی قیمت پہ زمین ننگی نہیں رہنی چاہیے. کیونکہ جب زمین ہم ننگی کرتے ہیں, ننگی سے مراد ہے کہ زمین آپ دیکھیں گے کہ قدرتی نظام میں ہر زمین کے اوپر یا تو کچھ سبزہ گھاس پھوس اگا ہوا ہے یا پتے گرے ہوئے ہیں درختوں کے. اب جو پتے اور یہ اس کو ہم آرگینک ملچ کہتے ہیں, یہ انسولیشن کا کام کرتے ہیں. انسولیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین کو وارم اپ ہونے سے بچاتے ہیں, زمین کو گرم ہونے سے بچاتے ہیں. سو زمین کو جب ننگا کریں گے تو زمین کا درجہ حرارت جو ہے اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اس میں کوئی زندگی زندہ رہ نہیں سکتی. آپ گرمیوں میں باہر ننگے پاؤں زمین پہ پاؤں رکھ کے دیکھیں, آپ رکھ ہی نہیں سکتے, کیونکہ اس وقت ٹیمپریچر سوائل کا 70 سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہوتا ہے. سو 70 سینٹی گریڈ میں آپ کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. سو بیسیکلی یہ 3, اور چوتھی تھی کہ بایو ڈائیورسٹی. ہم نے کہا کہ یہ گندم کا کھیت ہے, صرف ہم نے گندم ہی لگانی ہے, یہ کاٹن کا کھیت ہے, صرف کاٹن ہی لگانی ہے. قدرت کا یہ نظام نہیں ہے. قدرت کہتی ہے کہ یہ زمین ہے, یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس میں ہر قسم کا پودا, جس طرح انسان ہے, یہ شہر ہے, اس میں ہر نسل کے, ہر قوم کے, ہر شکل و صورت کے, ہر مینٹل لیول کے, ہر قسم کے لوگ دونوں زندہ ہیں اور چل پھر رہے ہیں. اسی طریقے سے پودے جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ آپ ہر قسم کا پودا لگا لیں. یہاں پہ ہم نے کہا کہ جی یہ ڈیمارکیشن ہے, یہ کاٹن کا ایریا ہے, یہ شوگر کین کا ایریا ہے, فلاں. دس از آل نان سینس. اب اس میں قدرت میں یہ ایسی چیز نہیں. تو یہ پھر نظام کو ہم نے اسٹڈی کر کے 2008 سے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. سب سے پہلا جو کام ہم نے کیا وہ بیڈز کے اوپر چاول لگانے کا. سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ ہم سب لوگوں کا خیال ہے اور ہے کہ جی چاول کو بہت زیادہ پانی چاہیے. اور یہ میں نے کہا جی کہ یہ آپ نے اپنے طور پہ سٹارٹ کیا, یہ جو 2008 میں سٹارٹ کیا. جی 2008 میں سٹارٹ کیا. جی ہمارا جو پروجیکٹ ہے یہ سیلف فنڈڈ ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی ڈونرز کی یا کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کی یا کسی چیز کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, نہ ہی کوئی فنڈنگ ہے. یہ میرے اپنے سیلف فنڈڈ ہیں اور سارے میں نے اپنے کی. اور پھر یہ اس وقت بھی ہمیں فری لانس کر رہے ہیں. ہم نہ کوئی چیز سیل کر رہے ہیں, نہ کوئی چیز خرید رہے ہیں. ہم جتنی بھی ہمارے کوئی لاکھوں کے قریب ہمارے فالوورز ہیں, وہ سب کو ہم فری آف کاسٹ ساری ٹیکنالوجی بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں, ان کو اسسٹ بھی کر رہے ہیں, ان کی جہاں جتنی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, بغیر کسی لالچ کے, جسٹ فار دا سیک آف ہیومینٹی, جس میں کسی قسم کا کوئی اینگل نہیں ہے ہمارا. تو 2008 میں دنیا میں پہلی دفعہ ہم نے ریز بیڈ کے اوپر موئسٹ سوائل کنڈیشن میں چاول اگایا وداؤٹ انڈیشن. ویسے تو پانی کھڑا کر کے چاول لگائے جاتے ہیں, ہم نے وہاں پہ لگایا اور اتنا وہ کامیاب ہوا کہ اس کی پھر پوری دنیا میں پھر ہم نے 2010 میں یہ ٹیکنالوجی تھی جو تھی, اس کو پھر انٹرنیشنل رائس کانگریس ہونائے ویتنام میں ہوئی, اس میں یہ ٹیکنالوجی پریزنٹ کی. اور اس کے بعد پھر اسرائیل اور باقی سارے لوگ جو ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں, چائنا فالو کر رہا ہے, تھائی لینڈ, ساری دنیا فالو کر رہی ہے.
سو یہ ہماری پہلی کامیابی تھی. اس کے بعد پھر ہم نے باقی ساری کراپس کو ہینڈل کیا اور کرتے کراتے اب اس وقت ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ ہم ہر قسم کی کراپ گرو کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو ڈالے ہوئے, یعنی کہ سوائے بیج کے اور تھوڑے سے پانی, یعنی کہ 90% پانی کی ہم نے کمی کر دی ہے. ہمارا جو تجربات ہوئے ہیں اور جو ہمارے سال سے ہم کر رہے ہیں, یعنی کہ 2008 سے لے کے اب 2023 آ گیا ہے. اب دیکھیے کہ 15 سال تو ہو گئے ہمیں. 15 سال کے اندر ہم نے وہ کام کر کے دکھائے ہیں جو دنیا میں کسی نے آج تک سوچے ہی نہیں تھے. ہم چیلنج کرتے ہیں. چیلنج کیا ہم کر کے کیا ہوا سارا سلسلہ. بے شمار ہمارے فارمر ہیں جو وداؤٹ اریگیشن, بغیر پانی لگائے ہوئے فصلیں کاشت کر رہے ہیں. پانی جو بارش کا پانی ہے, اگر ہم اس کو ہی سنبھال لیں اور اس کو ہی سوائل کے اندر پریزرو کر لیں, کیونکہ سوائل سب سے بڑا سٹوریج, سب سے بڑا ڈیم جو ہے وہ زمین ہے. وہ جو ڈیم ہم بنا رہے ہیں وہ ڈیم جو ہے وہ قدرتی نظام کے خلاف ہیں. ان کی کسی قسم کی ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. زمین جتنا پانی ہے اس کو زمین کے اندر آپ جذب کروائیں اور وہ پانی جو ہے اس کو ریٹین کریں. یعنی کہ ریٹین کرنے سے مراد ہے کہ اگر زمین آپ کی ننگی رکھیں گی تو پانی اڑ جائے گا, اگر زمین ننگی نہیں رکھیں گے, اس کے اوپر ملچ پڑی ہوگی, تو پانی جو ہے وہ پریزرو ہو گیا سال کے اندر, اور پھر پودے کو جتنی ضرورت ہے وہ سارا سال اس کے اوپر فصلیں گرو کر رہا ہے. اب سندھ میں آپ نے ذکر کیا, سندھ میں بہت زیادہ بارشوں کا سراہ ہوا, اور ہمارے بہت سارے فارمرز وہاں پہ ہیں, اور جنہوں نے ہماری اس ٹیکنالوجی کے اوپر فارمنگ کی ہوئی تھی وہاں کوئی مسئلہ نہیں آیا پانی کا, کیونکہ پانی جتنا مسلسل 13 گھنٹے بھی بارش ہوتی رہے ایک کھیت کے اندر, تو آپ گھنٹے بعد جائیں گے تو وہاں پہ ایک قطرہ پانی کا آپ کو نظر نہیں آئے گا. سارے کا سارا پانی زمین جذب کر لے گی. سو وہ پانی جب جذب ہو گیا. جی ہمارے جو سننے والے, میں دوبارہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں بنیادی طور پر کہ جو سیلاب جس طرح بھی آیا, پانی کھڑا رہا اور بارش کی بھی زیادتی ہوئی اور ریکارڈ بارشیں بھی ہوئیں, اور 5 to 6 ٹائم زیادہ بارشیں ہوئیں سندھ اور بلوچستان میں خاص طور پر, تو ایسے بارش کے سچویشن کو بھی اس طرح کا نظام یہ اس کو لائک وہ کر سکتا ہے, ایبزارو کر سکتا ہے. اب یہ فرما رہے سر. جی بالکل. دیکھیے پانی جو اگر آپ سیلاب کی بات کرتے ہیں تو پانی 2 قسم کا آ رہا ہے ہمارے پاس. ایک تو فرام دا ماؤنٹینز آ رہا ہے, جو سنو میلٹ ہوتی ہے یا پہاڑی علاقوں میں جو بارش ہوتی ہے اس کا پانی آ رہا ہے. اور وہ جب پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے تو کیونکہ وہاں پہ گزرگاہ کم ہوتی ہے تو بہت ہی فاسٹ سپیڈ سے وہ وہاں سے گزرتا ہے, اور جیسے ہی وہ میدانی علاقوں میں آتا ہے اس کی سپیڈ بھی سلو ہو جاتی ہے, اور کیونکہ وہاں پہ جو پین ہے بہت بڑا ہے, سو سپیڈ کم ہو جاتی ہے, اور اس کو مینج کرنا بالکل کوئی مشکل نہیں ہے. وہ ہمارے جتنے بھی دریا ہیں ان کے درمیان میں ہی وہ چلتا ہے, اس کی وجہ سے کبھی سیلاب نہیں آیا. پہاڑی علاقوں میں ضرور آیا, یعنی کہ سوات میں اگر منگورا وغیرہ جائیں تو وہاں پہ کیونکہ جگہ ہی بڑی تنگ ہے تو وہاں پہ زیادہ پانی آ گیا, تو ارد گرد جو دریا کے کنارے پہ ہوٹلز بنے ہوئے تھے ان کو ڈیمیج ہوا. لیکن جب وہ میدانی علاقے میں آتا ہے تو پانی کی کوانٹٹی ہے وہ بہت تھوڑی ہے, وہ آرام سے گزر جاتا ہے, اس سے کبھی سیلاب نہیں آ سکتا. سیلاب پیدا کرتا ہے جب میدانی علاقوں میں بارش ہوتی ہے اور پانی میدانی علاقوں کا جا کے دریا میں شامل ہوتا ہے اور پھر وہ تباہی پھیرتا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ میدانی علاقوں کی بارش کا ہوتا ہے. اگر میدانی علاقوں کی بارش جو جس کھیت میں گری ہے ہم اسی کھیت میں اس کو جذب کروا لیں تو وہ ایڈ ہی نہیں ہوگا دریا کے پانی میں, تو کوئی ہمارے مسئلہ ہی نہیں ہے. چھوٹی سی مسئلہ ہے, یعنی کہ اس میں کوئی بڑی سائنس کی ضرورت نہیں. ہم نے سال سے یعنی کہ 40-50 سال سے ہل چلا کے زمین کے نیچے اتنا سخت کاٹ بنا دیا, اس کو ہارڈ پین کہتے ہیں, بنا دیا کہ اس کے نیچے نہ پودے کی جڑ جاتی ہے نہ پانی جذب ہوتا ہے. ہم صرف ہل چلا کے اس کو توڑتے ہیں, اس کاٹ کو توڑتے ہیں تو پانی سارا جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اتنی سی سائنس ہے, اس میں کوئی لمبا چوڑا خرچے کی بات ہی نہیں ہے. اچھا آصف صاحب, اس کے طریقہ کار پہ ہم آتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ ضرور اس کو جاننا چاہیں گے کہ ہوتا کیسے, لیکن اس سے پہلے آپ یہ ذرا فرما دیں کہ جیسے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے دنیا بھر میں اور مختلف لوگ اس کو کر رہے ہیں, یہ بتا دیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اس کو ریکگنائز کیا ہے, پلاننگ کمیشن ہے انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا, نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ پھر اب یہ پروونشل لیول تک بھی آ گیا ہے, اور پاکستان کی تمام سرکاری یونیورسٹیز میں اس کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے, اپنایا جا رہا ہے. یہ ذرا کائنڈلی ہمارے ناظرین کو تفصیل سے بتا دیں.
देखिए हमें काफ़ी मेहनत करनी है। जो हम अपने ताई काम कर रहे हैं उसकी स्पीड बहुत कम है। बेसिकली रिसर्च एक काम है और रिसर्च की एक्सटेंशन करना एक दूसरा काम है। यानी कि जो हम काम कर रहे हैं और सक्सेसफुल है वो फार्मर तक पहुंचाना जो है ये मुश्किल भी काम है और इसके ऊपर खर्चा भी आता है। तो अभी तक तो हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है या कोई ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ अपने ताई वो कर रहे हैं। और उसमें भी मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना, गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने वाली बात है। कोई उसमें कोई जान उसमें नहीं है कि जिससे पता चले कि वाकई ही सीरियसली जो कौमी अदारे हैं वो इसको प्रोपोगेट करके एक ऐसा खुराक का निज़ाम बनाना चाहते हैं या बना के उसकी एक्सपोर्ट को जनरेट करना। असल इशू हमारे मुल्क में ये है कि हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं है। जब तक हम ज़राअत से एक्सपोर्टेबल सरप्लस क्रिएट नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नहीं हो सकती किसी भी कीमत। आपकी जो इंडस्ट्री है वो भी एग्रो बेस्ड है और शायद ही कोई इंडस्ट्री हो जो जिससे एग्रीकल्चर का तल्लुक ना। जब आपकी प्रोडक्शन ही नहीं ठीक हो रही, हालांकि दुनिया में मैं 100 से ज़्यादा मुल्कों में गया हूँ, पूरी दुनिया में इस तरह का खित्ता पूरी दुनिया में नहीं है जिसमें हर वो चीज़ मौजूद है जो एक कुदरती तौर पे खुराक प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी है या ज़रूरत से ज़्यादा है। यानी कि फर्टाइल लैंड्स हैं, इरिगेशन वाटर है, मौसम है हमारे जैसे मौसम पूरी दुनिया में नहीं, और बंदे काम करने वाले मेहनती लोग हैं। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं। आसिफ साहब, मैं चाह रहा हूँ कि वो आपके जो इस पिकनिक को जो रिकॉग्नाइज किया गया है प्लानिंग कमीशन ने, वो जरा उसका हवाला दीजिएगा, वो क्या था? ताकि हमारे नाज़रीन को ये पता चले कि ये इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी अबॉन करती है। जी उसको ओन इस तरह करती है कि मैंने बहुत सारी प्रेजेंटेशन थी हर लेवल के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, नेशनल एग्रीकल्चर NARC है, PRC जिसको कहते हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े ज़राअत के अदारे रिसर्च सेंटर्स हैं। उनके सारे सेंटर्स को बारहा मैंने जाके एजुकेट किया कि जी ये जो हमारा मौजूदा निज़ाम काश्तकारी है ये गलत है, हमने एक गलत डायरेक्शन, यानी कि ये जो मौजूदा काश्तकारी का निज़ाम है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये 10,000 साल पहले होमो सपाइंस ने शुरू किया था, ज़मीन को उखाड़ के बीज दबा के कंसनट्रेटेड फार्म में खुराक ग्रो करने का। उससे पहले तो सारी जंगलों से खुराक लेके इंसान भी और बाकी जानवर भी सारे जिंदा थे। उसी निज़ाम को जो आज से 10,000 साल पहले शुरू किया गया, आज भी हम उसी निज़ाम के तहत काश्तकारी कर रहे हैं, उसको अगमेंट करते जा रहे हैं। यानी कि वो अगर 2 इंच ज़मीन को उखाड़ के तो उसमें बीज लगाते थे तो हमने 1 फुट ज़मीन उल्टानी शुरू कर दी। इसी तरीके से वो उसी निज़ाम को जिसको हम टिलेज बेस एग्रीकल्चर कहते हैं वो आज तक चल रहा है। सारी यूनिवर्सिटीज़ और सारे इंस्टीट्यूट्स ने, किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई कुदरत को तो जाके देखो वो कैसे कर रही है, किसी ने नहीं सोचा। वो उस बद्दू के पीछे लगे हुए हैं आज भी, जिस बद्दू ने 10,000 साल पहले अपना बगैर अकल के काम शुरू किया। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी प्रेजेंटेशन दी गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर, सारे यानी कि हर लेवल के ऊपर मैंने बारहा प्रेजेंटेशंस दी। और उसके बाद फिर उनको इनवाइट किया, बेशुमार फार्मर्स को उनको विजिट करवाया, उनसे बताया कि जी ये देखिए फसल और इसमें किसी किस्म की कोई परचेज इनपुट नहीं डाली गई। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग किसी हद तक कन्विंस हुए। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल और प्लानिंग कमीशन ने फिर इनिशिएटिव लिया और उसके साथ कुछ और अदारे ने मिल के वहाँ पर ट्रायल्स शुरू किए। और पिछले साल का ट्रायल इनके जो थे बहुत ज़्यादा कामयाब हुए और उसके बाद फिर उन्होंने उसको सूबों के ऊपर और बाकी सारे, अब कोई भी सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो पिकनिक को फॉलो कर रही हैं, उसके ऊपर उनका ट्रायल्स लगे हुए हैं, वो प्रोपोगेट कर रही हैं। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले हैं वो अपने उन्होंने पम्फलेट छाप के सारी उसको आगे लेके जा रही हैं जिसको। तो इसलिए अब ये गवर्नमेंट के लेवल पे स्पॉन्सर तो हो चुका है, इसमें तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट खेत से या ट्रायल सेंटर से, रिसर्च सेंटर से फार्मर तक किस तरीके से पहुंचाती है, ये काम जो इस वक्त रिसर्च वाले कर रहे हैं वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब उसकी एक्सटेंशन की जरूरत है कि हमें जो मशीन्स चाहिए पिकनिक को अडॉप्ट करने के लिए उसको सब्सिडाइज किया जाए, उसको किसी न किसी तरीके से आगे पहुंचाया जाए ताकि बड़ी रैपिडली ये इसकी प्रोग्रेस हो। आसिफ साहब, हम इस पे आते हैं यकीनन।
یہ بتائیے گا جو 3-4 طریقے ہیں، مثال کے طور پر ہارڈ پین بریک کرنا ہے، ٹیلنگ کا نہ ہونا ہے، ریز بیڈس ہے، پھر آرگینک ملچنگ ہے. اب یہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ کہیں نہ کہیں پہ دنیا میں یہ انڈیویجولی ایک ایک کر کے یہ میتھڈ کہیں نہ کہیں استعمال ہوتا ہے. ریز بیڈ ہمارے یہاں بھی کچھ سبزیوں کی فارمنگ ہوتی ہے، تو آپ نے بنیادی طور پہ جو کیا ہے وہ 4 سے 5 چیزوں کو کمبائن کیا ہے. یہ تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر دیں. جی بات یہ ہے کہ بیسیکلی 4 طریقہ کاشتکاری ہیں پوری دنیا میں جو اس وقت رائج ہیں. طریقہ کاشتکاری ان کا سسٹم ایک ہی ہے، لیکن اس میں کچھ انہوں نے تبدیلیاں کر کے امینڈمنٹس کی. فار انسٹنس ایک تو کنونشنل ایگریکلچر ہے جو آپ سارا دیکھتے ہیں، عام کاشتکار عام کسان کر رہا ہے، وہ امریکہ میں بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے. اس کی سکیل میں فرق ہو سکتا ہے، اس میں بڑے ٹریکٹر یا چھوٹے ٹریکٹر کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو پروسیس ہے وہ ایک ہی ہے. دوسرا طریقہ کارنیل یونیورسٹی جس کے ساتھ میں کافی ایسوسیٹ ہوں، کارنیل یونیورسٹی نے پروپوگیٹ کرنا شروع کیا جس کو سسٹم آف رائس انٹینسیفیکیشن کہتے ہیں. اور سسٹم آف رائس انٹینسیفیکیشن بیسکلی میڈاگاسکر کے ایک سائنٹسٹ نے اس کو شروع کیا تھا 60s میں، اور پھر کارنیل یونیورسٹی نے اس کو آگے پروپوگیٹ کرنا شروع کیا. یہ ہے. تیسری جو کراپ پروڈکشن پروسیس ہے وہ FAO نے، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن آف یونائٹڈ نیشن نے شروع کیا، جس کو ہم نو ٹل ایگریکلچر کہتے ہیں یا کنزرویشن ایگریکلچر کہتے ہیں، CA کنزرویشن ایگریکلچر کہتے ہیں. کنزرویشن ایگریکلچر میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ زمین کو ڈسٹرب کرنے سے جو زمینی ماحول ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے پرابلمس آتے ہیں. تو انہوں نے ساری دنیا میں ریکمینڈ کیا کر رہے ہیں کہ جناب آپ بغیر ہل چلائے ہوئے آپ کاشتکاری شروع کریں اور کریں. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ایک انڈیویجول ایک دیکھیے نا، ایک آپ نے دیگ پکانی ہے تو دیگ پکانا تو تب اچھا خوراک بنے گی جب ہر چیز اس میں پرپورشنلی آپ اس میں ڈالیں گے. اگر آپ کہیں جی یہ چاول لے لیں اور اسے دیگ پکا لیں تو دیگ تو نہیں پکے گی، یا چینی لے لیں تو آپ چاول نہیں ہیں. سو آپ کو سارا پورا ایک پرپورشنیٹ بلینڈ بنانا پڑے گا، اور اس کو اس سسٹم کو جب بناتے ہیں تو پھر اس کی اپلیکیشنز دیکھتے ہیں، اس کی دیکھتے ہیں کہ فارمرز کی کنوینئنس کیسی ہے، فارمر اس کو کیسے اڈاپٹ کرے گا، اس کا نظام کیسے، یعنی کہ آن فیلڈ پروڈکشن پروسیس کیسے بنے گا. ہم نے فنڈامنٹلز دیکھتے ہیں کہ زمین پانی میں ڈوبنی نہیں چاہیے. یہ پرنسپلز ہیں جو قدرت کے پرنسپلز ہیں، میرے نہیں بنائے ہوئے، ہم نے ان کو اسٹڈی کیا. زمین پانی میں ڈوبنی نہیں چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 ہل نہیں چلنا چاہیے. نمبر 3 یہ ہے کہ آپ زمین کو نگاہ نہیں چھوڑنا. یہ 3 میجر پرابلم، میجر ایشوز ہیں، میجر سٹیپس ہیں، میجر پرنسپلز ہیں، جس کو ہم نے پھر کنسولیڈیٹ کیا، کنسولیڈیٹ کر کے اس کا ایک باقاعدہ نظام بنایا. اور اس کی پھر یہ کام بہت ہی مشکل کام ہے، یعنی کہ FAO جیسے ادارے نہیں کر سکے اس کام کو، کوئی دنیا کا ادارہ نہیں کر سکا سوائے ہمارے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت وقت لگتا ہے اور بہت ہی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، آپ کو ڈیپ نالج کی ضرورت ہے، اور اس کو اتنے بار بار ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے کہ ڈفرنٹ ماحول میں، ڈفرنٹ سوائل کنڈیشنز میں، ڈفرنٹ انوائرمنٹس میں، ڈفرنٹ ٹوپوگرافیز میں وہ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں. اور پھر ڈفرنٹ کراپ روٹیشن میں کہ اگر آلو کے بعد مکی لگانی ہے تو پھر کیا ہوگا، مکی کے بعد ہم نے چاول لگانے ہیں تو پھر کیسے. یہ ساری چیزوں کو بہت ہی ایکسٹینسولی ٹیسٹ کر کے اور اس کو کامیاب کرنا پڑتا ہے. اور اس کے اوپر بہت سارا میں نے پیسہ لگایا ہے، اور اس میں اس کی وجہ سے پھر ایک پورا نظام جس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. میں یہ 12 سارے یونیورسٹیز ایگریکلچر کو سب کو دنیا پوری میں کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ نظام ہے جس میں آپ مجھے بتائیے تبدیلی کر کے دکھائیے، اس میں کوئی امپروومنٹ کر کے دکھائیے، کوئی ہو ہی نہیں سکتی، بیکاز یہ قدرت کا نظام ہے جس کو ہم نے ایگزیکٹلی ڈیٹو اسی طریقے سے اس کو اڈاپٹ کر لیا. لیکن صرف اس کو جو پرنسپلز ہیں اس کو اپنے ایک پروسیس کے اندر اس کو لے کے آئے ہیں، اور وہ پروسیس جو ہے اس کا نام ہم نے پکنک رکھا ہے، دیٹ از پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری. اچھا آصف صاحب، جیسے ہم نے انٹروڈکشن میں کہا کہ چاہے فلڈس ہوں یا ڈراؤٹس ہوں، دونوں صورتوں میں یہ نظام کاشتکاری جو ہے وہ مفید ہے. یہ ذرا بتا دیجیے گا کہ فلڈس کے درمیان کیسے ہے، دوران کیسے ہے، اور ڈراؤٹس کے دوروں میں یہ کیسے جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا. دیکھو دونوں چیزیں جو ہیں آپس میں کورلیٹ کرتی ہیں. اصل میں بات کیا ہوئی ہے کہ ہم نے
پانی دیکھیے، پہلے پانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پانی کے کئی ریزروائرز ہیں. پانی اوپر سنو بیلٹ یا سنو کی صورت میں پہاڑوں کے پڑا ہے، پھر وہ سنو میلٹ ہوتی ہے تو میٹھے پانی کی صورت میں دریاؤں میں آتا ہے، اور پھر وہ سمندر میں کھارے پانی کی صورت میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد زمین کے اندر جو سب سوائل واٹر ہے، ایکوافائرز ہیں، وہ ہے پانی، اور پھر ایٹماسفیئر میں پانی ہے. یہ پانی کے سٹوریج ایریاز ہیں. اب ان سٹوریج ایریاز میں اللہ تعالیٰ نے بیلنسز کریٹ کیے ہوئے تھے. بیلنسز یہ تھے کہ پرپورشنلی ہر سیکٹر میں ہر جگہ پہ پانی کی ہے. ہم نے یہ کیا کہ زمین سے پانی کروڑوں اربوں لیٹر پانی زمین سے پمپ کیا، آؤٹ کیا، اور وہ پانی دوبارہ ایکوافائر میں ریچارج نہیں ہوا. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ جہاں پہ پچھلے چند سال پہلے یا 10 سال 15 سال پہلے 20 فٹ پہ پانی تھا، آج وہاں پہ 200 فٹ پہ ہے، 250 فٹ پہ ہے، 300 فٹ پہ ہے. وہ سالہ 200 فٹ پانی جو ہم نے نکالا وہ کہاں گیا؟ ویئر از دیٹ واٹر؟ کیونکہ دنیا میں کوئی چیز ختم تو ہوتی نہیں ہے. دنیا میں ہر چیز وہی ہے، سوائے ایک سورج کی روشنی کے دنیا میں اور کوئی نئی چیز نہیں آتی سوائے سورج کی روشنی کے. باقی ہر چیز یہ اربوں سالوں سے یہی ہے. یہی ریسائیکل ہو رہی ہے. اب پانی جو پانی ہے وہ سارے کا سارا ایٹماسفیئر میں چلا گیا. اب پانی جو ہے ایٹماسفیئر میں بلینز آف ٹنز آف ایکسٹرا واٹر از فلوٹنگ ان ایٹماسفیئر. یہ سائنسدانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مسئلہ کیا ہے. جتنا یہ پانی اوپر ایٹماسفیئر میں فلوٹ کر رہا ہے، ساری موسمیات کی خرابی جو ہے یہ اس کی وجہ سے. پانی کیوں ویپوریٹ کر گیا؟ کیونکہ ہم نے زمین کو خراب کر دیا. زمین کی پانی جذب کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا. ہل چلا کے پانی میں ڈبو کے، کیونکہ پورسٹی جو ہوتی ہے سوائل کی، اس نے پانی کو نیچے لے کے جانا ہوتا ہے، اس کو ختم کر دیا. جب ختم ہو گیا تو پانی ہم لگاتے ہیں، پانی زمین جذب ہی نہیں کرتی. اوپر 5-6 انچ جو ہل چلایا ہوا وہ جذب کر لیتی ہے، اور نیچے ہارڈ پین ہے، نیچے پانی جاتا نہیں. سارے کا سارا پانی جو ہے وہ ایٹماسفیئر میں چلا جاتا ہے. یعنی کہ پمپ اپنے ٹیوبویل سے پانی نکالا، زمین کو لگایا، اور پودے نے تو بہت ہی چند گلاس پانی استعمال کرنا ہوتا ہے، باقی سارے کا سارا ایٹماسفیئر میں چلا گیا. اب وہ جو ایکسٹرا پانی ایٹماسفیئر میں گیا وہ ساری خرابی پیدا کر رہے ہیں. اب کیا ضرورت ہے کہ ہمیں ریچارجنگ کا سارا سسٹم کرنا پڑے گا. یعنی کہ جو نیچے سوائل کے اندر ہارڈ پین ہے اس کو بریک کرنا پڑے گا، تاکہ جتنا پانی اگر زمینی وسائل سے آئے یا آسمانی وسائل سے پانی آئے، سارے کا سارا پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے، ایویپوریٹ نہ کرے، ایٹماسفیئر میں ایویپوریٹ نہ کرے. جب وہ پانی ہم زمین کے اندر کر لیں گے، جتنے مرضی بارشیں ہوں، جتنے مرضی فلڈ. میں آپ کو ہمارے ویڈیو جو ہے نا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھیں کہ 13 گھنٹے مسلسل بارش ہوتی رہی. آپ پانی کا ایک قطرہ نظر نہیں آئے گا آپ کو وہاں پہ. سارے کا سارا پانی جیسے ہی بارش ہوتی ہے سارے کا سارا جذب ہو جاتا ہے. جب پانی سارا جذب ہو گیا، جہاں پہ گرا سارا پانی جذب ہو گیا، تو پھر فلڈ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا، فلڈ جب نہیں ہوا تو سارے کا سارا پانی زمین میں جذب ہمارا ہو گیا، تو پھر وہ پانی جو ہے وہ کافی ہے ہماری سارا سال کے لیے فصلیں گرو کرنے کے لیے. اس کے اوپر میں آپ کو سائنٹیفک جو شیئر کر دوں گا کسی وقت اگر آپ چاہیں تو، کہ کتنا بارش ہو تو کتنا پانی زمین کے اوپر گرتا ہے. اور وہ پانی جو 560 ملی میٹر پانی بارش ہوئی پچھلے سال، اور وہ کتنا پانی بنتا ہے. 1 ملی میٹر جو بارش ہوتی ہے اس میں کتنے ہزار لیٹر پانی ہوتا ہے. وہ سارے کا سارا پانی جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پودے کی ضروریات سے مینی ٹائمز وہ پانی زیادہ ہے. ڈراؤٹ آ ہی نہیں سکتا. ڈراؤٹ تو تب آئے گا کہ پانی آپ کے پاس نہیں ہے، زمین نے جذب نہیں کیا اور آپ کے پاس پانی ہی نہیں ہے. بارش جتنی ہوئی سارا اس کو آپ نے سٹور کر لیا، اور اس پانی جو زمین کے اندر سٹور ہوا ہے اسی سے آپ فصلیں گرو کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آصف صاحب، بلٹس فارم میں بتا سکتے ہیں کہ چیدہ وہ کون سے فائدے ہیں؟ مثال کے طور پر 80% آپ فرما رہے تھے کہ پانی کی بچت ہے، 80 to 90% فلڈس کے. وہ کون سے چیدہ فائدے ہیں جو ہماری جو پوڈ کاسٹ ناظرین دیکھ رہے ہیں اور اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ اٹریکٹ کر سکے؟ جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری یعنی کہ ہم پروڈیوسر ہیں. ایز اے پروڈیوسر ہم نے جو چیز پروڈیوس کی اس کو سیل بھی کرنا ہوتا ہے. سیلر کے لیے 2 چیزوں کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے کہ آپ کی کوالٹی کیا ہے پروڈیوس کی، اور نمبر 2 آپ کی پرائس کیا ہے. یعنی کہ اگر آپ کی پرائس فیوریبل ہے اور کوالٹی اچھی ہے تو آپ جو بھی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں جہاں مرضی آپ سیل کر لیں، اس کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے.
ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کئی گنا بڑھ گئی اور کوالٹی کئی گنا نیچے آ گئی. سو ہمارے پاس یعنی کہ سیلنگ پوائنٹ ہی نہیں ہے. ہم جو بھی کھانا کھا رہے ہیں, ہم جو سبزیاں کھا رہے ہیں یا مرغیاں کھا رہے ہیں, یہ مجبوری کے تحت کھا رہے ہیں. یہ ان میں کہ کوئی نیوٹریشن ڈینسٹی نہیں ہے. اگر آپ پیٹرول 90 آکٹین کے زیادہ پیسے دیتے ہیں ریگولر سے, تو خوراک بھی تو اسی طریقے سے بکنی چاہیے کہ اس میں یوزیبل انرجی کتنی ہے. اس میں بہت ساری سٹڈیز ہیں کہ آج سے 40 سال پہلے جو ایک کنو ہم کھاتے تھے, اس میں جتنی نیوٹریشن تھی وہ آج پوری کرنے کے لیے ہمیں 8 کنو کھانے پڑیں گے. 50 سال پہلے ایک کنو میں جو نیوٹریشن لیول تھا, آج وہ نیوٹریشن لیول حاصل کرنے کے لیے ہمیں 8 کنو کھانے پڑیں گے. سو اب فائدہ کیا ہے؟ پچھلے سال میں گورنمنٹ آف پنجاب کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ایک گندم کی پرائس فکس کرنے کے لیے. تو محکمہ زراعت نے کہا جی کہ 1650 روپے من, 2 سال پہلے کی بات, 1650 روپے من گندم کی پروڈکشن کاسٹ آ رہی ہے فارمر کی, اور ہم اس کو 1800 روپے یا 1900 روپے من خریدیں تو پھر ہی اس کو 200-300 روپے بچے گا فارمر کو. تو میں نے وہاں پہ کوشچن اٹھایا, میں نے کہا یہ بات سمپل ہے کہ ہم قیمتیں بڑھا کے کیا کر رہے ہیں؟ ہم قیمتیں بڑھا کے اس غریب آدمی کا نقصان کر رہے ہیں جس کو شام کو روٹی جس کی پوری نہیں ہو رہی. آپ جو فارمر کی بے عقلی ہے اس کی کاسٹ ایک غریب آدمی سے کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ یعنی کہ یہی گندم 400 روپے من کے اندر ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں, آپ 2000 روپے میں کر رہے ہیں. کیوں آپ 2000 روپے میں کر رہے ہیں؟ بیکاز آپ نے فارمر کو ٹرینڈ ہی نہیں کیا. آپ نے فارمر کو بتایا نہیں سوائے اس کا کہ کھاد ڈالیں اور یہ ویڈیسائڈ کا سپرے کرے, پانی زیادہ لگائے. سو 70% آپ کی آبادی زراعت کے اوپر جس کا انحصار ہے, اس کے لیے آپ نے پورے ملک میں ایک سکول نہیں بنایا, ایک ٹریننگ سینٹر نہیں ہے. کسی کو ٹریکٹر چلانا نہیں آتا, کسی کو پتہ ہی نہیں زمین کیا ہوتی ہے, پانی کیا ہے, پودا کیا ہے, اور موسم کیا ہے, اور اس کا آپس میں کمبینیشن کیا ہے, پتہ ہی نہیں کسی کو. یعنی کہ میں پچھلے 10 سال سے میرے ہزاروں فالوورز ہیں, اور میں ایک ہی بات پتہ نہیں روز کئی دفعہ بتاتا ہوں, پھر ان کو سمجھ نہیں آتی, پھر وہی سوال یعنی کہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. سو پرابلم کیا ہے کہ ہم نے فارمرز کو ڈائریکٹ نہیں کیا, ہم نے کیا بیکاز پرابلم یہ ہے کہ جتنے بھی پالیسی میکرز ہیں, ڈیسیژن میکرز ہیں, وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ جو عام آدمی ہے وہ اکنامکلی لبریٹ ہو. سمپل ایز دیٹ. سو اب اس کے فائدے یہ ہیں کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن آپ بہت ہی, یعنی کہ سوائے سیڈ کیا, اب گندم کی ضرورت میں ہم 5-6 کلو گرام سے زیادہ ہمیں سیڈ نہیں چاہیے, کسی کھاد کی ضرورت نہیں ہے, کسی سپرے کی ضرورت نہیں ہے, 2 پانی کھیتیوں میں لگیں گے, 90% پانی کی کمی ہے, اور پیداوار آپ کی جو آپ کنونشنل طریقے سے کر رہے ہیں اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہے. اور اس کی کوالٹی کتنی اچھی ہے, اس میں پھر وہ گلوٹن نہیں ہے, اس میں گلوٹن ہے, اس کا لیول بہت کم ہے, اس میں ہوموگلوبن کم ہے, اس میں جو جتنی بھی نیوٹریشن ہے وہ سب سے زیادہ. یعنی کہ آپ جتنی انرجی آپ کو چاہیے 4 روٹیاں کھانے سے پوری ہوتی ہے آپ کے جسم کی, وہ پکنے کی پروڈیوس کی ہوئی گندم سے 2 روٹیاں کھانے سے وہ پوری ہو جائے گی. جسم کو تو آپ کو روٹیوں سے تو غرض نہیں ہے, جسم کو تو غرض ہے کہ مجھے وہ نیوٹریشن ملی ہے کہ نہیں ملی جس سے میں اپنے آپ کو زندہ رکھ سکوں, اپنے ڈیلی جو کام ہے وہ کر سکوں. وہ انرجی چاہیے اس کو. انرجی آپ کنسنٹریٹڈ فارم میں دیں گے تو 4 روٹیوں کے بجائے 2 روٹیاں آپ کھلا دیں. سو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن ہماری دور ہو گئی. دوسرا آپ کی وہ نیوٹریشن ڈینسٹی آ گئی اس فصل میں. پھر اس کا ٹیسٹ, جہاں کوالٹی کوئی چیز ہوتی ہے, قدرت نے ہمیں سکھایا کہ صرف ٹیسٹ بتاتا ہے آپ کو, اسمیل بتاتی ہے آپ کو کہ یہ چیز کھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے. جس چیز کا ٹیسٹ اچھا ہوگا, اسمیل اچھی ہوگی, وہ آپ کے لیے کھانے کے لیے اچھی ہے, اس میں نیوٹریشن ڈینسٹی زیادہ ہے. سو پھوکی چیز نہیں ہے, پھوکی چیز کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا, ٹیسٹ لیس ہو جاتی ہے. آپ کنو آپ کھا رہے ہیں ٹیسٹ لیس ہے, کوئی ذائقہ ہی نہیں ان کا, بیکاز اس میں نیوٹریشن لیول ہی نہیں ہے. سو فنڈامنٹلی آپ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ جب اس سسٹم پہ شفٹ کر جاتے ہیں تو اس کے بعد خرچہ ہی کوئی نہیں. آپ نے صرف بیج لگانا ہے اور اس کے بعد کٹائی کرنی ہے, دیٹس اٹ. کوئی کھاد نہیں پڑنی, کوئی سپرے نہیں کرنی, کوئی کیڑا نہیں, کوئی مکوڑا نہیں,
ہلکا سا اگر ضرورت پڑی وہ بھی ٹپا نہیں لگا دینا ہے. تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے, اس میں نقصان کا تو چکر ہی کوئی نہیں ہے. یہ قدرت کا نظام بنایا ہوا ہے, اس کو ہم فالو کر رہے ہیں. ہم نے کوئی نئی اختراع نہیں کی, نہ ہم کوئی چیز بیچنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہزاروں کاشتکار جو ڈیلی بیسس پہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان کی ویڈیوز ہم نے ہزاروں کی تعداد میں شیئر کی ہیں, نمبر دیے ہوئے ہیں, جا کے دیکھیں آپ. اور یہ سلسلہ ہے. اچھا آصف صاحب یقیناً بہت انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں آپ. اس میں سر ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گا. جو پلاننگ کمیشن میں جو ہماری بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ پلانٹر مشینز چاہیے ہوتی ہیں شاید, اور پاکستان کو ایسی کوئی 20,000 چاہیے ہیں ان کے بقول, اور تاکہ وہ ہارڈ پین توڑ سکیں اور ٹیکنیکلی اسپیکنگ پاکستان ٹرانسفارم ہو سکے آپ کے جس نظام کاشتکاری کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی, جس کے موجود ہیں آپ. تو تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کر دیں کہ پلانٹر مشین کیوں ضروری ہے, اور آپ کے خیال میں یہ کب ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے اگر یہ 20,000 ضرورت ہے پاکستان کی تو. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پلانٹر مشینوں کی ضرورت ہے. یہ سارا نظام ہم نے شروع کیا ارلی 80s میں, جس وقت ہم نے یہ کمبائن ہارویسٹر, وہ میری ساری کاوش تھی, کمبائن ہارویسٹر ہم نے یہاں پہ انٹروڈیوس کروائے, اور وہ کرائے پہ چل کے آج ہماری جو ہارویسٹنگ کا سارے مسائل حل کر رہے ہیں. اسی طرح لیزر لیول اور باقی ساری مشینیں وہ ساری میری ہی انٹروڈیوس کی ہوئی ہیں پاکستان. سو بات یہ ہے کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے ہماری. اگر تو چھوٹا کاشتکار ہے تو اس کے لیے کوئی اس کو ضرورت نہیں مشین خریدنے کی, صرف اس کو نالج دینے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے ہماری لاکھوں ایکڑ فصل جو ہے مکی کی فار انسٹنس, کاٹن کی, وہ چوپے سے لگ رہی ہے, ہاتھ سے لگ رہی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, جتنی سبزیاں آپ کی ہاتھ سے لگتی ہیں, سو ہم نے کیا کرنا ہے کہ صرف کاٹ توڑنے کے لیے آپ کو سب سوائلر کی ضرورت ہے, وہ ضروری ہے, لیکن وہ مہنگی چیز نہیں ہے, 70-80 ہزار کی آئٹم ہے, اور ایک ہی دفعہ وہ کیونکہ ساری زندگی میں استعمال ہونی ہے, وہ آپ ایک یونین کونسل میں ایک بھی دے دیں تو دیٹ از مور دین انف. اور اس کے بعد ہم نے بیڈ شیپ پر دینا ہے, بیڈ بنانا ہے. بیڈ اگر شیپ پر مل جائے تو گڈ انف, اگر نہ بھی ملے تو ہم اس کا جگاڑ لگا لیتے ہیں. ریجر ہر جگہ موجود ہے. ریجر کا درمیان والا پھالا اتار کے سائڈ والے جو پھالے ہوتے ہیں وہ ٹریکٹر کے پچھلے ٹائروں کی بالکل سیدھ میں کر لیتے ہیں, اور پیچھے ایک سواگا باندھ لیتے ہیں. اس سے جو ریجر ہے وہ کھیلی بناتا جاتا ہے, اور پیچھے جو سواگا ہے اس کو لیول کرتا جا رہا ہے. اب آپ کا بیڈ تیار ہو گیا, فاؤنڈیشن آپ کی بن گئی. اس کے بعد آپ نے بیج لگانا ہے, اور بیج کے اوپر آپ نے ملچ کرنی ہے. تو یہ آپ کا صرف سارا کام ہے. یہ چھوٹے کاشتکار کے لیے آسان ہے, کوئی مسئلے کی بات نہیں. اگر آپ دیکھو, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مشین انٹروڈیوس ہوں, اس لیے ہوں کہ سروس پرووائڈرز بن جائیں. بھئی جس طریقے سے کمبائن ہارویسٹر آپ فون کرتے ہیں جو آپ کی گندم کاٹ جاتے ہیں, اسی طریقے سے آپ لیزر لیول ہے تو لیزر لیول آپ فون کرتے ہیں تو آپ کی زمین کو لیول کر جاتے ہیں. اسی طریقے سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے پاس پلانٹنگ مشینز ہوں, فارمر چھوٹا فون کرے, آگے بجائی کر کے چلا جائے. کیونکہ سب سے امپورٹنٹ جو امپلیمنٹ جو بار بار یوز ہوتا ہے وہ پلانٹنگ مشین ہے. باقی یہ جو گہرا ہل چلانے والا ہے یا بیڈ بنانے والی مشینیں, یہ تو ون ٹائم یوز کی مشینیں ہیں. پلانٹر نے ہر فصل کے بعد آپ کا یوز ہونا ہے, اور وہ ایسی مشین چاہیے جو بغیر ہل چلائے ہوئے زمین کے اوپر, بیڈز کے اوپر جو پچھلی فصل ہے اس کے باقیات بھی پڑے ہوئے ہیں. مثلا کماد ہے تو اس کی کھوری پڑی ہوئی ہے, مکی ہے تو اس کے ٹانڈے پڑے ہوئے ہیں, توڑی ہے اپنا گندم ہے تو اس کی توڑی ناٹ پڑا ہوا ہے, چاول ہے تو اس کی اس کے اندر ہی بجائی کر دے بغیر کسی کو, یعنی کہ وہ جو پرانے فصل کی باقیات ہیں وہ بیڈز کے اوپر ہی رہیں تاکہ زمین کو ٹیمپریچر ماڈریٹ رہے اور پانی نہ اڑے, اور بجائی ہو جائے بس. تو یہ ہے. لیکن اس کی ٹرانزیشن کے طور پہ ہم ہاتھ سے بھی کام کر سکتے ہیں, کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے اس میں. لیکن گورنمنٹ تو ظاہر ہے گورنمنٹ ہے, پھر اس کی تو ابھی تک کیونکہ پرابلمس گورنمنٹ لیول پہ اور ہوتی ہیں, وہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بے شمار سٹرنگز اٹیچ ہوتے ہیں. جب ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں تو جتنے بھی فرٹیلائزر بیچنے والے ہیں, جتنے بھی ایگرو کیمیکل بیچنے والے ہیں, ان کو موت واقع ہو جاتی ہے. سو یہ سارے انفلوئنس کرتے ہیں پالیسی میکرز کو, تو اس لیے یہ سارا آگے سلسلہ نہیں چل رہا. لیکن اسی لیے پھر ہم نے گورنمنٹ کا وہ کہتے ہیں نا کھیڑا چھوڑ کے ہم نے کہا جی ہم گراؤنڈ اپ کیوں نہ سچویشن ڈیولپ کریں, ہم نے گورنمنٹ سے کیا لینا ہے. تو ہم اسی لیے میں بہت جی میں یہ پوچھنے لگا تھا آپ سے
کہ یہ جو اب تک آپ کے تھرو آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیا ہے؟ کتنے کوئی کاشتکار ہیں جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں پاکستان میں، پورے تمام صوبوں میں، تمام ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہے پاکستان کے اس میں؟ دیکھو اور میرا پوچھنے کا مقصد ایک جی جو فیس بک کے اوپر ہماری آؤٹ ریچ ہے وہ تقریباً 10 ملین ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری اس کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر ہے، ہم کوئی 50 کے قریب واٹس ایپ گروپ چلا رہے ہیں، وائبر کے گروپ چلا رہے ہیں، اس میں تقریباً کوئی 15,000 فارمر ایسا ہے جو کنٹینیوسلی ہمارے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، لرننگ کے لیے اور کویشچن آنسرس کے لیے۔ کوئی ان کو ایشوز آتے ہیں تو اس کو ہم فوری طور پہ اسی وقت ایڈریس کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ آپ میرا موبائل دیکھیں تو اس وقت سینکڑوں میسج مجھے آتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر، کویشچنز کے اوپر۔ تو میں تقریباً 16 گھنٹے اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہوں اور پوری ڈیووشن سے کر رہا ہوں۔ کسی فارمر ایسا نہیں ہے جس کا میں کوئی کویشچن ہو، کس طرح کا، برا ہو، اچھا ہو، انٹیلیجنٹ ہو، بیوقوفانہ ہو، سب کا میں اس کو جواب دیتا ہوں، بیکاز یہ ایک کاز کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں، اور کاز یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو اکنامک پاور بنائیں اور غربت دور کریں اور اچھی خوراک پیدا کریں جس سے ہماری صحت اور سارا ماحول ٹھیک ہو۔ آخری سوال سر، یہ بتائیے کہ جو کوئی فارمر آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے اور آپ سے رہنمائی لینا چاہے تو اس کے کیا کیا طریقے ہیں؟ سمپل ہے، ہمارے ویب سائٹ پہ پیداوار کے اوپر چلا جائے، PEDAWAR، پیداوار کا نام لے کے آپ ہزاروں لاکھوں قسم کے آپ کو گوگل کے اوپر آ جائیں گی ساری اس کی انفارمیشن۔ گوگل کے اوپر ہمارا پیداوار کا چینل ہے، اس کے اوپر ویڈیوز ہزاروں پڑی ہوئی ہیں۔ فیس کے اوپر ہمارے ٹیلی فون نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں، جس نے بھی ہمارے کسی گروپ کو جوائن کرنا ہو وہ وہاں پہ کلک کرے گا، وہ پکنک کا کوئی نہ کوئی گروپ جوائن کر لے گا۔ اس کو پھر ہم لیکچرز کی، ہماری لمبی لیکچرز کی سیریز ہیں، وہ سارے لیکچرز اس کو بھیج دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بھائی آپ اس کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کرو، اور اسٹڈی کے دوران آپ کا، کیونکہ 3 چیزیں جو ہمارے سب لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے وہ ضروری ہیں۔ پہلی ہوتی ہے انفارمیشن، کہ یہ انفارمیشن ہم پاس کریں کہ ایسا طریقہ بھی ہے جس سے بغیر کھاد اور بغیر زہروں کے ہم کوئی چیز گرو کر سکتے ہیں، یہ جسٹ انفارمیشن ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے نالج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ یار یہ تو واقعی ایسے ہو رہا ہے، یہ وہ نالج میں شفٹ ہو گیا۔ تیسری چیز ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ، جس کی بہت زیادہ امپرومنٹ ہے۔ انڈرسٹینڈنگ تب ہوتی ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ پانی کو زمین میں نہیں ڈبونا تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی سائنس اس کے بہائنڈ میں کیا ہے، اور پھر اس نظام کے تحت آپ 2-4 فصلیں گرو کر لیں گے تو آپ کو پراپر نظام کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ ہم لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ دے رہے ہیں، ہم انفارمیشن نالج سے آگے نکل چکے ہیں، بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ہم انڈرسٹینڈ کروا رہے ہیں فارمرز کو، بھائی اس کا مقصد یہ ہے، اس کی سائنس یہ ہے، اس کے پیچھے اللہ کا نظام یہ ہے، اور یہ سارا سلسلہ اس طریقے سے کامیاب ہے۔ اس لیے ہمیں ملنے کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں ملاقات بھی 2-3 گھنٹے میں نے دن کے روز رکھے ہوئے ہیں، روز مجھے بہت سارے فارمرز آ کے ملتے ہیں اور ان کے جو بھی خواہشات ہوتی ہیں پوری کرتے ہیں۔ بہت ساری ایریاز میں ہم نے مشینیں بھی دی ہوئی ہیں لوگوں کو کہ آپ چلائیں اور اس کو آگے لوگوں کو بھی سروس کریں۔ تو جتنے ہمارا بجٹ ہوتا ہے، جتنے سب میری پرائرٹیز اپنی ہیں، پہلے کے جو ڈیولپمنٹ چل رہی ہے وہ چلتی رہے، مشینوں کی امپرومنٹ چلتی، مثلا جس طرح آپ کو پلاننگ کمیشن والوں نے بتایا کہ وہ مشین ساری ہماری ڈیزائن کی ہوئی ہیں، انہوں نے تو نہیں ڈیزائن کی، وہ بیچارے اتنے جوگے تو نہیں ہیں۔ مشینیں ڈیزائن کر کے ہم نے ان کو دے دی ہیں کہ یہ آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور اس کو اگر آپ سمجھیں کہ بھئی آپ کے پاس پروویژن ہے تو آپ اس کو سبسڈائز کر کے کسی نہ کسی طریقے سے فارمر کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ ہمیں ریچ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ فیس بک کے اوپر میرا ذاتی نمبر لکھا ہوا ہے ہمارے پیج کے اوپر، جو جب مرضی آپ کر سکتے ہیں۔ چلیں آصف صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ یقیناً ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں بہت انفارمیشن ملی ہوگی، اور وہ بھی اس نظام کاشتکاری کی طرف آنا چاہیں گے، اور اگر آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں گے تو جیسے آپ نے رہنمائی فرمائی اس طرح سے آپ سے کانٹیکٹ کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔